बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस पिटिशंस पर धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं। जस्टिस अनवार हुसैन एक ही नुक्ता है जिसके ऊपर जस्टिस अनवार हुसैन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शंस पिटिशंस हैं उनको मंजूर करते आ रहे हैं, और वहीं पे उनके साथी जज जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब उसी नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस पिटिशंस को नाकाबिल समाअत करार देते आ रहे हैं। वहीं पे मरीम नवाज़ के खिलाफ जो इलेक्शंस पिटिशन है, चूँकि वो रिटायर्ड जज के पास है, उसके ऊपर भी उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक अहम मामला साहनिया सवात, जो एक बड़ा एक ऐसा वाक़या है जो अभी तक एक हफ़्ता गुजरने वाला है और दिल दुखी है, और कैमरे के सामने और पूरी फैमिली एक दूसरे के सामने अपनी जान देती है, और एक अफसोसनाक साहनिया है। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केपी हुकूमत है, फ़ी कस जो जिनकी डेथ हुई है उनके अहल खाना को इमदाद भी की गई, माली इमदाद भी की गई है। पंजाब हुकूमत ने भी इमदाद की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत भी गई है, वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आए हैं। तो ये एक ऐसा सानिया है जो कभी नहीं भुलाया जाएगा। इतना जुल्म है कि दुनिया देख रही है, बेबस हैं, और हमारी हुकूमतों की नाअहली है, हमारे जो इदारे हैं और महकमे हैं उनकी इंतहाई गफलत और नाअहली और जुर्म है कि वो मासूम लोगों की जान चली गई। उस पर पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि सारे मामले के ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए और सारे मामले को देखा जाए। उसमें 2 अदालत की जानिब से कार्रवाइयाँ, अब चूँकि वो चीफ़ जस्टिस मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस तैनात हो गए हैं SM अतीक शाह, तो वो फिर अब बड़े तगड़े अंदाज से कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बताया था वो दूसरे नंबर पे थे, पहले उनको कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस बनाया गया था और अब उनको मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस बना दिया गया है। और ये वो जज साहब हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें खारिज करने का फ़ैसला तहरीर किया था पेशावर हाई कोर्ट का, फिर जिसको अब आके आइनी बेंच ने बाहर रखा। पेशावर हाई कोर्ट में सानिया सवात केस की समाअत के दौरान इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन ने अहम पेशरफ से आगाह करते हुए कहा कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से मुतअद्दिद कोताहियाँ सामने आई हैं। अदालत को बताया गया कि 7 रोज़ के अंदर तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके ज़िम्मेदारान के नाम भी सामने लाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा कि हम इसको ये नहीं है कि हम इंक्वायरी करते रहेंगे, बल्कि हम 1 हफ़्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करेंगे और हम ज़िम्मेदारान के नाम भी सामने लाएंगे और फिर उनको सज़ाएँ भी देंगे। चीफ़ जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी से इस्तफसार किया कि क्या वाक़ये की इंक्वायरी की गई है, जिस पर चेयरमैन ने बताया कि साहने के बाद सवात का दौरा किया गया और रिपोर्ट की तैयारी आखिरी मराहल में है। अदालत ने कमिश्नर मालाकंड और RPO मालाकंड को हदायत की कि वो भी अपनी रिपोर्टें बाकायदा तौर पर अदालत में जमा कराएँ। चीफ़ जस्टिस ने हुक्म दिया कि सियाहों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से मुतल्लिक़ अलग रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया कि साहनिया के दिन खैबर पख्तूनख्वा के दोनों हेलीकॉप्टर सूबे में मौजूद थे, जबकि एविएशन रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन परवाज़ मुमकिन थी, लेकिन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किए गए। अदालत ने इस पर नोटिस लेते हुए हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी, इस्तेमाल में ताख़ीर, सियाहों की हिफाजत और दीगर मुतल्लिक़ा अमूर पर भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अब आप याद रखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए भी अब मौजूदा जो सेटअप बनाया गया है, 10 नए जजेस को तैनात किया गया पेशावर हाई कोर्ट में 26वीं तरमीम के बाद, और ये जो पूरा सेटअप बनाया गया है, तो अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, इतना रगड़ा लगे इनको कि ये इमरान खान के विजन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। अदालत ने इस पर नोटिस लेते हुए हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी, इस्तेमाल में ताख़ीर, सियाहों की हिफाजत और दीगर मुतल्लिक़ा अमूर पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क दिया कि मामला अवामी अहमियत का है और साहनिया की असल वजूहात जानने के लिए तमाम पहलुओं को बारीक बीनी से जांचा जाएगा। जैसे फ़ायदी साहब बारीक बीनी से बल्ले के निशान का फ़ैसला दिया गया, जैसे बारीक बीनी से SM अतीक शाह साहब ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना देने का फ़ैसला दिया, जो इतना बड़ा फ़ैसला था जिसको आइनी बेंच ने भी बाहर रखा, तो उस तरह बारीक बीनी की जाएगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से ये जो केस है। वहीं पे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा जी कि हमने इंक्वायरी इसके ऊपर हम 7 दिन में नाम भी सामने लेके आ रहे हैं और हम ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम वहाँ पे ऑपरेशन भी कर रहे हैं और तमाम तफसीलात बताई हैं। अब जब इंक्वायरी के हवाले से तो अदालत सेटिस्फाई थी कि चलें उसकी रिपोर्ट जमा करवाएं, और साथ RPO वगैरह या जो DCs वगैरह या कमिश्नर्स हैं उनसे अलग से रिपोर्ट्स मांगी। लेकिन जो हेलीकॉप्टर का कहा जाता है KP हुकूमत की जानिब से कि मौसम ख़राब था, उसके हवाले से एक आम दरख्वास्त गुजार जिसके पास ये ये हो सकता है कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है, अगर उसने वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई ताउन किया गया हो, एविएशन की रिपोर्ट्स दी गई हों, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड दिया गया हो, तो तब ही इतना बड़ा दावा किया जा सकता है। खैर अब इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट देखेगी।
پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احسن عتیق شاہ جنوبی اضلاع میں نیشنل ہائی وے کی خستہ حالی، تاخیر اور سیکیورٹی کی ناقص صورتحال پر بھی شدید برہم ہو گئے۔ ہائی کورٹ میں جنوبی اضلاع کی سڑکوں کی صورتحال سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا، ہائی وے پر کبھی کام مکمل نہیں ہوتا، ہر وقت جاری رہتا ہے، یہ اب نہیں چلے گا۔ عدالت نے NHA کو 90 دن میں سڑک کی تعمیر مکمل کرنے کا حکم جاری کیا۔ جو NHA ہے آپ جانتے ہیں، ان کو 90 دن میں سڑک کی تعمیر مکمل کرنے کا حکم جاری کیا اور واضح کیا کہ مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب یہ سارا کچھ سو موٹو ہو رہا ہے۔ ہائی کورٹس کے پاس تو سو موٹو کا اختیار پہلے نہیں تھا، 199 کے تحت جو لیتے تھے، اب اس میں بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنی پریئر سے ہٹ نہیں سکتے۔ یہاں یہ پریئر ہے نہیں، لیکن عدالت وہ جو کیس ہے اس کا جس میں یہ کہا گیا کہ سانحہ سواد کی انکوائری کا، اسی میں سے عدالت نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت سپریم کورٹ کے پاس وہ موٹر کا اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ موٹر وے پر مکمل نگرانی موجود ہے، لیکن DI خان اور کرک سے یارک تک سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں کہ عام آدمی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ روڈ عام لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کی حالت ایسی ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، عام آدمی اور VIP کی زندگی ایک برابر ہوگی۔ 2018 سے جاری سڑک منصوبہ تاحال مکمل نہ ہونے پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ دوران سماعت جسٹس فہیم ولی نے کہا کہ 6 ماہ سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اب مزید وقت نہیں دیا جا سکتا۔ NHA حکام کا موقف تھا کہ فنڈز کی کمی ہے، سڑک مکمل کرنے کے لیے 7 ارب روپے درکار ہیں، جبکہ اب تک 1.5 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ عدالت نے حکم دیا کہ یہ تمام رقم سڑک کی سیفٹی پر خرچ کی جائے اور 90 دن سے زیادہ کا وقت ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت پر ترقیاتی عمل کی تفصیلات اور سیکیورٹی پلان طلب کر لیا۔ عدالت اب ترقیاتی منصوبوں کو بھی دیکھے گی اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھے گی، لیکن کسی صورت بھی چونکہ سیکیورٹی کی جب بات آتی ہے تو خیبر پختونخوا ایک سینسٹیو صوبہ ہے، تو اس میں وفاقی حکومت اور جو اداروں سے متعلق بھی رپورٹ آنی چاہیے، لیکن اس طرف یہ معاملہ نہیں جائے گا بلکہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ اور جو باقی چھوٹے موٹے ادارے ہیں ان سے متعلق، تو اس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا اور معاملات کو آگے دیکھا جائے گا۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں جسٹس سلطان تنویر احمد۔ جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب کا یہ ایک بڑے تگڑے جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور یہ پہلے جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے تو یہ بہاولپور بینچ میں تھے، اور وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے 90% کاغذات نامزدگی کے ان کے خلاف فیصلے آئے، اور وہاں پر جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ جی ہمیں عدالت میں کہا گیا کہ جی آپ کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور آپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہیں، لیکن بعد میں پھر وہ خارج کر دی گئی تھی، اور پھر وہ جا کے سپریم کورٹ سے ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تھے۔ اب وہ سلطان تنویر صاحب جنہوں نے پچھلے دنوں یاسر گیلانی کے حق میں 3 مخالفین امیدواروں نے فارم 45 جمع کروائے تھے، اور جو فارم 45 یاسر گیلانی کے تھے وہی فارم 45 جو عظمیٰ بخاری کے خاوند کے خلاف، سمیع اللہ کے خلاف پٹیشن تھی، لیکن عدالت نے ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج کر دی۔ اور وہیں پہ آج علیم خان کی جو MNA کی سیٹ ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے اعجاز بھٹر جو ینگ نوجوان ہیں، اور یہ جب سے عمران خان کے مسائل بنے تو پھر اس وقت وہ ایکٹیو ہوئے بطور PTI کے رہنما کے اور وکیل کے، انہوں نے الیکشن اور انہوں نے یہ فارم 45 کے مطابق دعویٰ کیا کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں، یہ شادرہ کے علاقے سے۔ علیم خان کو جتوایا گیا، اور علیم خان کے خلاف یہ الیکشن پٹیشن تھی، اور الیکشن پٹیشن کس کے پاس گئی؟ جسٹس سلطان تنویر صاحب کے پاس تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل نے جو سربراہ ہیں استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر، اب طاقتور وفاقی وزیر، چونکہ محسن نقوی کے بعد اگر کوئی طاقتور وزیر ہے تو وہ علیم خان ہے۔ علیم خان کی الیکشن میں کامیابی کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنایا۔ علیم خان کی کامیابی کے خلاف انتخابی عذرداری پر سماعت ہوئی، جس میں ٹرائبونل نے عذرداری کو ناقابل سماعت قرار دے دیا، اور لاہور کے حلقہ N117 سے علی اعجاز نے وفاقی وزیر کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا۔ علیم خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ انتخابی عذرداری عہد کمشنر کی تصدیق کے بغیر دائر کی گئی، اس لیے قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کسی اور کی آپ بات کر سکتے ہیں، جو خود وکیل ہے، ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہے، وہ اس کی جو ٹیکنیکل کیسے کوئی ایرر آ سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ جو بھی ریکوائرمنٹس تھیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کی گئی ہوں گی، چونکہ وہ خود وکیل ہے۔ پھر ان کی جو ٹیم ہے وکلا کی، وہ بڑی تگڑی ٹیم ہے، تو ان کی درخواست پر بھی یہ کہا گیا علیم خان کے وکیل کی جانب سے کہ یہ جو علی اعجاز کی درخواست ہے یہ
صحیح طریقے سے عہد کمشنر سے مصدقہ نہیں ہے۔ جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن ٹرائبونل نے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے علی اعجاز کی انتخابی عذرداری پر سماعت کی۔ انہوں نے استدعا کی تھی کہ علیم خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا جائے۔ فروری 2024 میں علیم خان اور مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کی کامیابی کو یہ چیلنج کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ فارم 45 کے مطابق ہار چکے ہیں۔ مبینہ ملی بھگت سے فارم 47 جاری کروائے گئے۔ درخواستوں میں استدعا کی گئی کہ عدالت فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کرنے کا حکم دے، اور اس کے بعد پھر عدالت نے ان کی درخواست کو آج خارج کر دیا ہے۔ یہ اب میں آپ کو نقطہ بتاتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی 2 الیکشن ٹرائبونل ہیں لاہور میں جو سٹنگ ججز ہیں۔ ایک الیکشن ٹرائبونل ہم جسٹس سلطان تنویر صاحب ہیں جو صرف اس بنیاد کے اوپر درخواستیں خارج کر رہے ہیں، جبکہ دوسرا جو الیکشن ٹرائبونل ہے وہ ہے ہمارے جو جسٹس انوار حسین صاحب کا۔ ایک ہی نقطہ ہے، اس پر 2 فیصلے آ رہے ہیں۔ جسٹس اب یہ میں آپ کے سامنے ہمارے جو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں وقاص اوان، ان کی ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ ان کا تجزیہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا بیان ہے، یہ ایک غیر جانبدار صحافی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس سلطان تنویر صاحب کہتے ہیں کہ عہد کمشنر کی تصدیق کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو درخواست گزار ہے وہ عہد کمشنر کے سامنے موجود ہو اور ان کی موجودگی میں جو تصدیق کی جائے۔ عہد کمشنر جو تصدیق ہے کس کی؟ جو درخواست ہے نا، درخواست الیکشن کی درخواست، اس کے ساتھ ایک بیان حلفی لگا ہوتا ہے درخواست گزار کا، اس کے اوپر عہد کمشنر کی اٹیسٹیشن ہوتی ہے۔ تو اب جسٹس سلطان تنویر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عہد کمشنر کی جو اٹیسٹیشن ہے اس کے وقت درخواست گزار کا عہد کمشنر کے پاس موجود ہونا ضروری ہے، جبکہ اسی نقطے کے اوپر ان کے جو ساتھی جج ہیں جو سول لا کو سمجھنے والے جسٹس انوار حسین صاحب ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ وہ خود موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اتھارٹی لیٹر یعنی کہ وکالت نامہ موجود ہے، وکیل نے جا کے اٹیسٹیشن کروا لی ہے، چونکہ وکیل کے پاس وکالت نامہ موجود ہے، وکالت نامہ ہی اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے، تو جب وکیل نے جا کے عہد کمشنر سے اٹیسٹیشن کروا لی ہے وہ انف ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ درخواست گزار کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک نقطہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبریاں آ رہی ہیں جسٹس انوار حسین صاحب کی عدالت سے اور الیکشن ٹرائبونل سے، وہیں پہ جو جسٹس سلطان تنویر صاحب ہیں ان کی عدالت سے الیکشنز پٹیشنز اسی ایک نقطے کے اوپر خارج ہو رہی ہیں۔ جسٹس انوار حسین اس نقطے کے اوپر پٹیشنز کو منظور کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اتھارٹی لیٹر کافی ہے۔ اب جو ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ عہد کمشنر کی تصدیق ضروری ہے، لیکن اس تصدیق کو جس طرح ٹرائبونل کروانا چاہتا ہے اس طرح تو کسی کا بھی درست قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ اگر آپ زیر زبر کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں، 1.5 سال ہو گئے کوئی ڈبہ کھولے ہی نہیں گیا، 1.5 سال سے کوئی دھاندلی کے خلاف معاملات آگے بڑھے نہیں ہیں۔ اب یہ سارے جا کے سپریم کورٹ نے آج تک اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کی، کہا کرتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہم الیکشن سے متعلق معاملات کو جلد سماعت کرتے ہیں، آج تک الیکشن 41 اپیلیں زیر التوا ہیں، آج تک وہ نہیں کی گئیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اب جب یہ اپیلیں سپریم کورٹ میں جائیں گی، سپریم کورٹ سے یہ ریمانڈ ہی ہونی ہے، لیکن وہ تب تک 1.5 سال پہلے گزر گیا، 1.5 سال اور گزر گیا، تو پھر بچنا کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سال میں یہ ڈیسائیڈ ہونے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ کے پاس انبار ہے ثبوتوں کا، آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے پاس تمام جو ووٹس کی تفصیلات ہیں، فارم 45 ہے، لیکن آپ کے مخالفین آپ کے حق میں فارم 45 جمع کروا رہے ہیں کہ ہاں جو پی ٹی آئی امیدوار کا فارم 45 ہے وہی ہمارا ہے اور وہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ نظام نہیں ماننا چاہتا تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ مریم نواز کی پی پی 159 میں جو موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز، ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے ماہر شرافت، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ یہ انتخابی عذرداری ہے اور اس میں تمام پروسیس جو پری ٹرائل پروسیس ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور عدالت میں سماعت ہوئی، اور جج زاہد محمود ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں الیکشن ٹرائبونل کے، انہوں نے سماعت کی اور ریٹائرڈ جج نے درخواست گزار جو ماہر شرافت ہے اور مریم نواز کے جو وکیل ہیں بیرسٹر اسد اللہ چٹھا صاحب، ان کو درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ پری ٹرائل مکمل ہو گیا ہے، تمام پروسیس مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں پہلے جسٹس انوار حسین کے پاس تھی مریم نواز وغیرہ کے کیسز بھی، جسٹس انوار حسین نے اصل فارم 45 جمع کروانے کا، بیان حلفی کے ساتھ جمع کروانے کا حکم دیا تھا، الیکشن کمیشن کو بھی حکم دیا تھا۔ بعد میں پھر جب ان کا قاضی فیاض عیسیٰ نے ملک شہزاد کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جو لاہور ہائی کورٹ کا تھا، تو پھر جب تقسیم کی تو جسٹس انوار حسین صاحب کو دور دراز کے اضلاع دے دیے گئے، اور جو اہم کیسز تھے لاہور کے وہ پہلے نمبر پہ جو اہم کیسز تھے وہ ریٹائرڈ جج صاحب کو دیے گئے،
اور جو دوسرے نمبر پہ اہم کیسز تھے وہ جسٹس سلطان تنویر صاحب کے پاس آ گئے. باقی جو پاک پتن کے اور مختلف جو اضلاع ہیں ان کے مقدمات کچھ جسٹس انوار حسین کے پاس ہیں, کچھ جسٹس چودھری اقبال صاحب کے پاس ہیں. تو یہ ریٹائرڈ جج ہیں زاہد محمود صاحب, ان کی عدالت میں جو پری ٹرائل ہے وہ پری ٹرائل پروسیس ہے وہ مکمل ہو گیا ہے, اور اب عدالت نے دلائل کے لیے طلب کر لیا. یہ ایک طرح سے فائنل آرگومنٹس ہوں گے. اگر تو درخواستیں قابل سماعت ہوں گی تو پھر آگے بڑھیں گی, اگر قابل سماعت نہیں ہوں گی تو پھر یہیں پہ خارج ہو جائیں گی. اور جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں فیصلے عدالتوں کی جانب سے آ رہے ہیں, تو جہاں علیم خان کے خلاف درخواست ناقابل سماعت ہو جاتی ہے, جہاں عظمیٰ بخاری کے خاوند سمیع اللہ کی درخواستیں ان کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت ہو جاتی ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہیں کہ باقیوں کی جو درخواستیں ہیں وہ کیسے قابل سماعت ہوں گی. لیکن پری ٹرائل مکمل ہو گیا, پری ٹرائل پروسیس مکمل ہو گیا, تمام جواب آ گئے, تمام ریکارڈ آ گیا. اب عدالت نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر دلائل کے لیے مقرر کر دیا, دونوں وکلا کو پابند کر دیا کہ وہ دلائل دیں, اور ساتھ عدالت اب اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ یہ قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد پھر آگے کیس چلے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.